अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए जनाब, जुमेरात है और आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। यूनानी इमिग्रेशन, हालात हाज़रा, असाइलम, अपॉइंटमेंट और किस तरह लेनी है, क्या करना है और क्या मामलात चल रहे हैं ज़मींदारी कानून के। और नया जो कानून है 5 साल वाला, जिसे कहा सुना जा रहा है, हालांकि वो 5 साल का वीज़ा है, 5 साल के सबूत पर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। ये सारे सवालात होंगे आपके, और मैं जनाब आपके सवालात जो आपने j.aslam यूट्यूब पर या आप लिखेंगे, इंशाअल्लाह फज़ल ताला मैं आपके सवालात को आप तक जवाब पहुँचाकर इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, रज़ाकाराना काम करता हूँ और माल दौलत से कोई ना तल्लक है ना रग़बत है। मेरी खिदमत मेरा खुदा कबूल करे और मेरे साथ काम करने वाले रज़ाकारों की भी अल्लाह करीम खिदमत को कबूल फरमाए। लीजिए जनाब, जब तक आपके सवालात आएँ, दूसरे सवालात आएँ, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा और दुरूद व सलाम भेजता हूँ अपने आका नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर। और आज़ादी मेला में जिस तरह आप तशरीफ़ लाए मेरी एक दावत पर, मेरी एक कॉल पर, हकीकतन मैं यूनान में बसने वाली पूरी पाकिस्तानी कौम के मर्दो ज़न, बच्चे, छोटे बड़े, आपका जिस तरह से भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि जगह नई थी, हज़ारों लोगों का पहुंचना, वहां तक जाना, उड़ते हुए आप आ गए, आप का शुक्रिया। और हकीकत है आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा ज़रूरी ये था। देखें, अर्ताकी से लेकर कोरिंथो तक ख़वातीन और बच्चे शामिल हुए। पड़ोस में होना तो बड़ी एक बात है ना, लेकिन वो कहते हैं सुस्त बेशक दरवाज़े के आगे हो, उसकी सुस्ती उसकी जान छोड़ती नहीं तो वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन दरवाज़े वालों से लेकर कोरिंथो तक, अर्ताकी तक, हल्कीदा तक, हत्ता कि हमारी काबिल इज़्ज़त ख़वातीन भी आपने शुहदा के यौम आज़ादी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में शामिल हुई। सबको जनाब बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह करीम हम सब से वो काम ले जो असल में शुहदा तहरीक आज़ादी पाकिस्तान का मतमा नज़र था, यानी कि पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम वाला पाकिस्तान। ठीक है, और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में हमें कुरान के निज़ाम वाला पाकिस्तान मुयस्सर आए, और इंशाल्लाह होगा। जब हम कोशिश करेंगे, काविश करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा मुमकिन होगा। अमोनिया से लेकर यूनान भर के उन ताजरान का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज़ादी मेला के इस मामले में, तगदो में अपनी कोशिशें, काविशें, मोहब्बतें शामिल की। और ऐलान करता चलूँ कि हमारे वो बच्चे और ख़ास तौर पर ख़वातीन कौंसल, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, रज़ा कराना काम करना मेरे बच्चों बड़ा एक काम होता है। लेकिन बंदा 1 घंटा करता है, 10 दिन करता है, 5 दिन करता है, लेकिन मुसलसल करते जाना, साल हर साल करते जाना, ये बड़े ही कम लोगों के नसीब में आता है। तो ख़वातीन कौंसल को भी जनाब दोनों हाथों से सलाम कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम के बच्चों की तामीर का काम कई सालों से बड़े जोशो खरोश से अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं। और हमारे बच्चे फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन स्टेजों पर जाकर सोना बोलते हैं, तकरीरें करते हैं, सोना कुरान सुनाते हैं, आका की हमद, अल्लाह की हमद और आका की नात सुनाते हैं। और इस तरह जहाँ जहाँ भी कौमी तराना से लेकर मामलात हुए मेले में, वो ख़वातीन कौंसल पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला उन्हें भी खूब जज़ाएँ अता फरमाए। अच्छा जनाब, वो मैं अभी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कह दूँ, हमारे वो बच्चे, वो शहज़ादे जो 1.5-2 माह मुसलसल टैबलोज़, तकारीर और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, बच्चों आपने हमारे दिल जीत लिए, आप हमारी रोशनी है, आप हमारा कल है। तो उन बच्चों की आनर में, उनकी असातिज़ा इकराम की आनर में एक
تقسیم انعامات ڈنر کا اہتمام کیا گیا، بڑا عالی شان جناب۔ وہ سٹارٹر سے لے کر، اب میں بتاتا نہیں اس میں کیا کیا ہے، لیکن گرمیاں شرمیاں نا، کھانا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور آخر میں آئس کریم بھی ہوگی۔ لیکن حقیقت ہے میرا دل کرتا ہے پورے یونان کے بچوں کو دعوت دوں، لیکن یہ جو پروگرام ہے نا، یہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے ٹیبلوز، تقاریر اور مختلف ایونٹس میں یوم آزادی پاکستان کے پروگرام میں اپنی کارکردگی دکھائی۔ اور بچوں، ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں آپ کی اور آپ کی اساتذہ اکرام کی عزت اور آنر میں ہم نے تقسیم انعامات اور ڈنر کا پروگرام طے کر لیا ہے۔ اس میں ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ میں نے تگدو کر کے تو میسر کر لی ہیں۔ اب آپ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، اور ہر ذیلی کمیٹی سے 2 افراد، صدر، جنرل سیکرٹری، اور اگر جنرل سیکرٹری میسر نہیں تو نائب صدر، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آخر 961 نمبر پر 5 بجے جو ہیں ہمارے بچے اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے اور میں نے ان کے اعزاز میں جو دعوت کی ہے اس کے انتظامات کرنے ہیں، انہیں انعامات دینے ہیں۔ تو یہ پروگرام ہے جو صرف مخصوص افراد پر مبنی ہوگا، کیونکہ میلے میں دیکھا نا آپ نے، ہزاروں لوگ تھے، باہر جائیں تو باہر ہزاروں، سینکڑوں، اندر جائیں تو اندر سینکڑوں۔ تو شکر الحمدللہ، یہ تھوڑا سا چھوٹا پروگرام ہے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ ایک بچے نے، اب میں سوالات کی طرف جاتا ہوں، ایک بچے نے فون کیا، بڑا افسردہ تھا۔ تو کریتی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے تقریباً 3-4 روز قبل۔ تو وہ واقعہ کے پیش آیا ہے کہ ایک پاکستانی نے جبراً جو ہے وہ زیادتی کی کوشش کی تو پکڑا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے پیرستیری میں ایک بچے نے ایک 17 سالہ لڑکی جو ہے اس کے حوالے سے ایک بات چلی، اور بہت زیادہ یونان میں بسنے والے مسلمانوں سے لے کر خاص طور پر پاکستانیوں تک ایک ایسی نفرت کی اور تھوکنے کی جو ہے نا وہ میں نے فضا دیکھی۔ تو اب حقیقت ہے کہ اس میں پچھلی دفعہ بھی میں نے کچھ کہا، میں نا ان باتوں پہ ایسے دل سخت اداس اور پشیمان ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر نہیں لگتا تو دیکھیں، اب وہ پیرستیری والا بچہ بھی اگر 10-15-20 سال جیل میں رہے، اب کریتی والا بچہ بھی 10-15-20 سال اندر قید و بند کی ذلت اور رسوائی میں رہے، تو میرے بچوں، اگر آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو یہ ڈر اگر نہیں لگتا کہ ہمارے سیدی، ہمارے سردار نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ یہ میرا امتی کیسا امتی ہے کہ اس نے میری پوری امت کو شرم میں ڈبو دیا، تو میرے بچوں، اگر کسی بھی چیز کی شرم نہیں آتی تو خدا کے واسطے اپنی جو مصیبت آپ نے اپنے ساتھ ڈالی ہے اس کی تو یا کر لیں، اس کی تو فکر کر لیں۔ بندہ گل جائے، سڑ جائے، اور پوری پاکستانی قوم کو بھی بیست کر کے جائے، تو یہ دیکھ لیا کریں، یہ اصل میں یورپ ہے۔ تو یورپ میں مجرم جو ہے جلد پکڑا جاتا ہے، کیمراز لگے ہیں، ہر چیز مطلب وہ کنٹرول کی جاتی ہے۔ اچھا، شریف زادوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا فرد رہ رہا ہے جس کو اس بات کی شرم نہیں، حیا نہیں، خیال نہیں، تو آئیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کے مخلص بن جائیں۔ وہ ایک آپ نے کئی دفعہ نہیں دیکھا سنا، بچے ہوتے تھے چھوٹے تو ماں کئی دفعہ زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اپنے لختے جگر کو، جگر کے ٹوٹے کو۔ کیا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کہا نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں، تو پھر بھی زمین پر ماں ہی وہ شخصیت، وہ ہستی ہے جس کی مثال دی گئی کہ یہ بڑا ہی پیار کرتی ہے، لیکن مالک کہتا ہے میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہم آپس میں میرے دوستوں، بھائیوں، ایک دوسرے سے کیسے اخلاص اور پیار کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا جائزہ لے لے۔ شریف زادوں سے، سمجھداروں سے، عقل مندوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہوں۔
میرے بچوں، اگر آپ اپنے اس بھائی سے، اس دوست سے مخلص ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور مختلف ایسے ہتھ کنڈوں میں ملوث ہے جو آپ کو، آپ کی قوم کو، امت مسلمہ کو بدنام اور ذلیل کرانے والے ہیں، تو میرے بچوں اس کے آگے دیوار بن جائیں۔ ایسا سمجھ لیں وہ ایک گڑھے میں گرنے والا ہے، وہ کسی حادثے کا شکار ہونے والا ہے۔ تو حادثے کا شکار ہوتے وقت ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی روڈ سے کار، بس، ٹرک گزر رہا ہے تو ایک بچہ مدہوش ایسے پاگل نشے میں جا رہا ہے تو اس کو دھکا دے کر بھی بچانا پڑے تو بچا لیا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں، اپنے دوستوں سے مخلصانہ دوستی کریں، ان کو ان گڑھوں میں گرنے سے، امت مسلمان کو ذلیل و بیست کرنے سے، ان کو خود 25-25 سال قید کی ذلت میں گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے آئیں مل کر ایک دوسرے کا دست و بازو بنے۔ اگر اس کو جھڑکنا پڑے، اس کو دھکا دے کے اس گڑھے سے بچانا پڑے تو اس کے ساتھ اس وقت نرمی نہ کریں تاکہ اس کو جلد ہوش آ جائے اور اپنے ساتھ ایسا کام نہ کر لے کہ بعد میں وہ پھر اپنی انگلیوں کو بھی کاٹے، لیکن پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چن گی کھیت۔ تو برائے مہربانی آئیں مل کر اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو ان کبھی جرائم سے روکیں۔ وہ بچے نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے جاوید صاحب؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میرے شہزادے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس معاشرے میں حاکم، سفیر، وزیر، پرائم منسٹر تک، افسر شاہی تک، چیف جسٹس تک، محافظان تک جو ہیں وہ رشوت کھائیں گے، سر عام کھلا مال اڑائیں گے، تو ان کو وہ لوگ چاہیے جو 2 نمبر ہوں، جو بدماش ہوں، جو جگے ہوں، جو ہر طرح کے جرم اور جرائم کرتے ہوں، ان سفیروں کو، وزیروں کو، حاکموں کو وہ افراد چاہیے۔ ایک شریف بندہ ان کے کس کام کا؟ تو جب حاکم وقت ذلیل ترین جو ہیں لوگ ان کی پشت پناہی کرے گا، ان سے کام لے گا، تو پھر قوم میں بڑے بچے ایسے پیدا ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں جن کو پھر نہ امت مسلمہ کا پتہ ہوگا، نہ اپنی عزت کا، نہ ماں باپ کی عزت کا، نہ کسی کا، پھر وہ یہی کریں گے۔ اور حکمران کیوں ایسے ہے؟ یہ ایک آخری فکرہ کہہ کے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ حکمران اس لیے ہے میرے بچوں، جب آپ کا حاکم کانا نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، عیاشی اور بدماشی کا عادی اور قائل نہ ہو، تو کس طرح وہ دوسرے جو ان کے حاکم ہیں، جو ان کو بندر کی طرح نچاتے ہیں، وہ کس طرح ان کو نچائیں گے؟ اگر فار ایگزامپل آپ خوددار ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ رشوت نہیں لیتے، آپ عیاشی نہیں کرتے، آپ رشوت نہیں لیتے کسی قسم کا، تو کوئی آپ کے ناک میں نتھلی نہیں ڈال سکتا، نتھ نہیں پا سکتا۔ تو جب آپ کانے ہوں گے، نشہ لگ جائے گا رشوت کا، عیاشی کا، بدماشی کا، سوئٹزرلینڈ میں، بیلجیم میں، انگلینڈ میں، پوری دنیا میں کوٹھیاں، بنگلے، پراپرٹیز بنانے کا آپ کو نشہ لگ جائے گا، تو پھر ریچھ کہتے ہیں ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے، زوراور ہوتا ہے، سڈا، وہ بڑا زوراور ہوتا ہے، لیکن اس کو نتھ جب ڈل جاتی ہے نا تو پھر وہ ناچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کلندروں کے چھوٹا سا بچہ کچھی پہن کے نا تو اس کو نچاتا ہے، وہ نچتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ہیں، اس لیے حاکموں پر نہ رہیں، سفیروں پر نہ رہیں، ان کے ورکرز، ان کے دلالوں پر نہ رہیں۔ آئیں مل کر اخلاص سے خود اپنی قوم کی خیر مانگیں تاکہ اللہ کریم ہمارے ان بچوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کے کام کر کے خود تو ساری زندگی ذلت اور رسوائی کی گزارتے ہیں لیکن پاکستانیت کو بھی لگا جاتے ہیں۔ سوال J.Aslam یوٹیوب پر جو آیا ہے اس کی طرف جاتا ہوں تاکہ سوالات لیتے ہیں، آپ کے جوابات جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک اسائلم کا اکثر و بیشتر ہمارے بچے شہزادے پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب ٹائم اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے؟ پوری بات سننے کے لیے ٹک ٹاک نہیں میرے بچوں، پوری بات سننے کے لیے
اس پیج پر آپ تشریف لائیں، اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ کیوں شیئر کیا کریں؟ کیونکہ وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے شہزادے ٹک ٹاک والے جو چھوٹی چھوٹی بات سننے کے عادی ہو گئے ہیں اور سنانے کے عادی ہو گئے ہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، لیکن میرے بچوں اس سے وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے اور ادھوری بات سے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ مکمل بات دوسروں تک جو پیاسے ہیں ان تک پہنچ جائے اور وہ مکمل درست بات سن سکیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اسائلم کے حوالے سے ایک وہ بلاگ میں infotime.greece.com میں پوری تفصیل ہے، وہ بھی پاکستان کمیونٹی کے صفحے پر شیئر کر دی گئی ہے، اس کو پڑھیں تفصیل سے۔ اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بچے نے ایک ویڈیو بھی اس کی آپ کو بنا دی ہے، وہ بھی میں نے شیئر کرا دی ہے تاکہ وہ ویڈیو سے آپ طریقہ بھی دیکھ لیں۔ اور ان دونوں چیزوں کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے بچوں، اس پر 1 سینٹ 1 پائی نہیں لگتا۔ اب ہاں وہ کہتے ہیں نا رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، تو رشوت لینے والا جہنمی تو ہوا، رشوت دینے والا کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر، وہ جب دے گا تو وہ رشوت لینے والا لے گا نا۔ اچھا، اسی طرح یہ دنیا کا دھوکہ فریب مکر اس لیے نہیں کرنا چاہیے، لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پیسے دیں گے، میرے کانوں میں یہ آوازیں پڑی ہیں کہ 500 یورو، 250 یورو، 300 یورو لے کر اپنے ہی بھائی اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے، حالانکہ اس پر کوئی پائی نہیں لگتی، پیسہ نہیں لگتا، سینٹ نہیں لگتا۔ بہرحال جس کا دل کرے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے وہ خود کر سکتا ہے، خود کر لے، کسی دوست کے پاس جا سکتا ہے، دوست کے پاس جا دے۔ اگر کسی وکیل کے پاس چلا جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ 20 25 30 50 یورو سے زیادہ نہیں لے گا۔ تو انجانے میں میرے بچوں لٹنے سے لٹانے سے بچے اور لالچ نہ کرے۔ تو یہ اسائلم کا طریقہ کار ویڈیو میں باقاعدہ اس بچے نے بتا دیا، تو اس کو دیکھ کر آپ خود بھی اس کا کر سکتے ہیں۔ اچھا، 5 سال والا کوئی قانون نہیں، 5 سال کا جو ویزا ہوتا ہے نا، جس کے قانون کے حوالے سے پچھلے ماہ میں جولائی میں تقریباً یونانی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کر دیا گیا، پاس کر دیا گیا اکثریت رائے سے کہ 15,000 بنگلہ دیشی جو ہیں ان کو 5 سال کا لیگل پرمٹ مالک اور مزدور کے معاہدے سے دیا جائے گا۔ اسی طرح توقع ہے، قرینِ قیاس ہے کہ اللہ نے چاہا تو اکتوبر نومبر میں اسی طرح پاکستانی نیشنل ورکرز جو ہیں ان کو بھی اس کی سہولت دیے جانے کا قوی امکان ہے۔ تو اپنا پاسپورٹ تیار رکھیں، فیملی سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ تیار رکھیں، جب بھی یہ ترتیب سامنے آئے تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں۔ بڑے سارے بچے ایک سوال کرتے ہیں کہ اسائلم کا میں نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، یہ سوال سب سے زیادہ آ رہا ہے آج کل، تو کیا اس پہ مجھے پولیس کا مکمل تحفظ ہے؟ میرے بچوں کچھ نہ کچھ یہ ہے، لیکن 2 باتیں بڑی نوٹ کر لیں اس سلسلے میں جو وہ آپ کو گزارش کرنے جا رہا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں کہ میرے بچوں یہ نہ تو اسائلم ہے، نہ ریڈ کارڈ ہے، نہ وائٹ کارڈ ہے، ایک ٹائم طے ہوا ہے آپ کا، اس لیے یہ آپ کے پاس ہے بھی تو پورا چکنے رہنا ہے، پورا ہوشیار رہنا ہے، کہیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اب میں جدھر دل کرتا ہے وہ اچھلتا کودتا رہوں، میرے پاس ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے، بچ کے رہنا ہے۔ کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، یہ ضرور کر لیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے سوالات جیسے جیسے آتے ہیں اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں جوابات پیش کرتا ہوں۔ محمد کے نام سے میرے ایک شہزادے نے j.اسلم پر لکھا ہے، سر میں ایک زمیندار کے پاس کام کرتا ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں، کیا وہ میرے پیپرز بنوا کر دے سکتا ہے؟ میرے شہزادے ابھی قانون کے مطابق زمیندار جو ہیں وہ باہر سے جو ہے افراد لے سکتے ہیں، کئی علاقوں میں یہ باہر سے افراد یعنی کہ پاکستان سے اور مختلف ممالک سے ویزا جو ہے وہ لیا جا سکتا تھا، لیا گیا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں اس کی جو مقدار تھی پوری ہو گئی ہے اور کچھ علاقوں میں یہ قانون جاری و ساری ہے۔ ہاں، اگر جس طرح بنگلہ دیش والوں کے لیے اکتوبر سے
پریکٹیکل شروع ہو جائے گا کہ عملداری آ جائے گی کہ ان کو لیگل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے حوالے سے بھی قانون آ جاتا ہے، اور مجھے بڑا یقین ہے انشاءاللہ آ جائے گا، تو اس صورت میں یہاں موجود جو افراد ہیں ان کو بھی لیگل ہونے کا موقع انشاءاللہ میسر آئے گا۔ ارشد علی صاحب ہیں، ارشد علی کہتے ہیں کہ سر یونان کے ویزے کے لیے انگلش میں ہونا ہے، انٹرویو انگلش میں ہونا ہے، کیا تعلیم ہونا ضروری ہے؟ اچھا، تعلیم کا اس میں کوئی میرے شہزادے ذکر نہیں ہے ارشد علی۔ وہاں اگر فار ایگزامپل گریک امبیسی میں یا کہیں بھی انٹرویو لیا جائے گا تو وہاں پاکستانی آپ کی ہم زبان آپریٹرز موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو اگر انگلش یا گریک نہیں آتی تو اس کا کوئی مسئلہ مطلب نہیں ہے۔ گوپی سنگھ ہیں، کہتے ہیں میں 18 سال کا ہوں، میں یونان میں ہوں، لیگل ہونا چاہتا ہوں اور یونانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کریں۔ اچھا، گوپی سنگھ نوجوان بچے ہیں جی، ان کے سوال کے مطابق گوپی سنگھ شہزادے ایسا ہے کہ لیگل آپ پیپر لینا چاہتے ہیں اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ زبان کے لیے نوجوان ایسا ہے کہ کسی بھی فری سکول میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، سپتمبر سے داخلے کھل جائیں گے۔ فار ایگزامپل اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نیکی ارندی پیریا وغیرہ کہیں رہتے ہیں تو تھیوون 5254 پلاتیا یا سوتیرا کی بیک سائڈ پر انیکتو سکولیو میتاناستون ہے، مکمل فری ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اپنی کلاسیں لے سکتے ہیں، اس طرح آپ کو گریک زبان آ جائے گی۔ آن لائن سکول ہیں، اگر آپ دور ہیں کسی جزیرے پر ہیں تو اس صورت میں بھی آپ ستمبر سے دوسرے آن لائن سکول بھی کھل جائیں گے اور اس میں آپ فون کر کے اپنا ایڈمیشن کرا دیں گے، آپ کے لیول کے مطابق وہ آپ کو کلاس میں کر لیں گے، لیکن ان کی شاید 15 یورو ماہانہ فیس ہے۔ تو اس طرح آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ براہ راست جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن جو سکول ہے اس کا نمبر ہے 210 48 14 490۔ اچھا، اس میں اب لیگل ہونے کا جو آپ کا معاملہ ہے، لیگل ہونے کے حوالے سے پہلے سٹیج میں تو آپ 18 سال کے، آپ جو اسائلم کا ایک پروسیس آن لائن ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ میں ویسے تجویز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی بجائے اس اپوائنٹمنٹ اسائلم کی بجائے آپ انتظار کریں، کسی زمیندار سے عادیہ ارگاسیہ بنوا لیں، وہ اسائلم سے بہت زیادہ برتر ہے، بہتر ہے، اور اگر آنے والے 2 3 4 ماہ میں آپ کے لیگل کاغذات بن سکتے ہیں تو وہ اس سے بھی برتر و اعلیٰ ہے۔ لیکن اب تک جو قوانین ہیں اس میں 7 سال والے پیپرز، 7 سال کے ثبوت والے پیپرز سب سے زیادہ برتر و اعلیٰ ہے۔ اگر کسی نوجوان کے 7 سال کے ثبوت ہیں یا ہونے والے ہیں تو وہ جان لے وہ سب سے زیادہ بہتر امیگریشن ہے۔ یہ ہے اس کے حوالے سے صورتحال۔ مدثر صاحب ہیں، مدثر کہتے ہیں سر میں زمیندار سے ڈھونڈوں، میں زمیندار کیسے ڈھونڈوں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ اچھا مدثر، یہ تو شہزادے اپنا آسان سا کام ہے۔ زمیندار علاقوں میں، کھلے علاقوں میں ہوتے ہیں نا، تو جیسے کھلے علاقے ہیں آسپروپرگوس سے آگے میگارا، کورنتھو اور لامیا تک جناب زمیندارہ بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح کریتی کا علاقہ جو ہے اس میں بڑے سارے زمیندار ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہیں زمینداری سے منسلک ہیں۔ تو یہ تو میرے بچے اس طرح ہی کرنا پڑے گا کہ اس علاقے میں جہاں زمیندارہ ہے اس میں آپ کو جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یونان میں ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمیندارے میں اکثر و بیشتر تجویز کرتا ہوں کہ سارے کے سارے بچے زمیندارے میں نہ اپنے آپ کو لگائیں، ریسٹورنٹس میں جائیں، جزیروں میں جائیں، ٹورزم میں جائیں۔ میرے بچوں اچھے اچھے کام چھوڑ کر ایسے مشقت والے کاموں میں نہیں پڑتے۔ زمیندارہ کام تو تب کریں جب صرف اور صرف زمیندارے میں ہی کوئی رستہ یا چانس بنتا ہو۔ اب قانون جیسے آ گیا ہے، اس نے کہا سیزنل ورکر، تو سیزنل ورکر میں جزیروں پر ہوٹلز سے لے کر ٹورزم تک جتنے کام ہیں وہ سیزنل ورکرز میں آتے ہیں۔ اور میرے بچوں پر اعتماد بن جائیں،
زبان سیکھیں، گریک سیکھیں، انگلش سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جاب کے لیے تیار کریں۔ میں یہ تجویز کرتا ہوں اور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اچھے کاموں کو جو ہیں وہ چنیں۔ حافظ وقاص صاحب ہیں، کہتے ہیں سر اسائلم کی اپوائنٹمنٹ بہت دور دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب ایسا یہ وہ اصل میں اس لیے دور کی دے رہے ہیں، ایک 6 ماہ 8 ماہ سال، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جب اپوائنٹمنٹ لیں گے تو ایک فرد کو آج کی دیں گے، دوسرے کو آج کی دیں گے، 10 کو، 20 کو، 30 کو، 50 کو، 10,000 کو تو آج کی نہیں نہ دے سکتے۔ اسی طرح جب ہزاروں لوگ ہوں یا لاکھوں لوگ ہوں تو پھر اگلا دن، اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، پھر وہ مہینے سال اس طرح طے ہو جاتے ہیں، اور اب کی اپوائنٹمنٹ اسی طرح دور کی مل رہی ہے۔ خرم حبیب صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرا مالک ویزا ادھر سے آیا ہوا ہے، آج 17 دن ہو گئے ہیں، اسلام آباد سے کوئی جواب نہیں آ رہا، میل بھی کی ہے ٹائم اپوائنٹمنٹ کے لیے لیکن جواب نہیں آیا۔ اچھا ایسا ہے میرے شہزادے خرم حبیب کہ اگست میں ہوتی ہیں چھٹیاں، آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ میرے بچے یہ یونانی جو ہیں اگست میں سمندر پر ضرور جاتے ہیں، ہر شے بند بند کر کے نا تو سمندر پر چلے جاتے ہیں، تو فکر نہ کریں، آپ نے جناب کر دیا ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں سے بھی شاید زیادہ، ہزاروں لوگوں کی مزدوروں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ نے میل کر دی ہے، اور جب یہ چھٹیوں سے واپس آئیں گے انشاءاللہ بحضر تعالیٰ آپ کو ٹائم مل جائے گا، اور اطمینان سے پھر آپ پروسیس کر کے یونان تشریف لے آئیں گے۔ اچھا یہ ایک یوٹیوب پر سوال کے نام سے سوال آ گیا، کہتے ہیں سر امبیسی کا ٹائم مل چکا ہے لیکن اگلے پردیش پر ویڈیو بنائیں۔ اچھا امبیسی کا ٹائم مل چکا ہے، اگلے پردیش پر ویڈیو بنائیں، اگلے پردیش پر شہزادے کیسے ویڈیو بنائیں؟ ہاں جی پروسیس، اچھا اگلے پروسیس پر ویڈیو بنائیں۔ یہ اگر تو کوئی آپ سوال کرتے تو اگلا پروسیس جو ہے اس کے بارے میں جانتا کہ آپ جاننا کیا چاہتے ہیں۔ اگلا پروسیس تو اب میں اٹے سٹے سے ہی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ امبیسی سے ٹائم مل گیا، ویزا مل گیا، آپ یونان آ گئے، تو جس مالک نے آپ کے لیے وہ ویزا بھیجا ہے اس کے پاس آپ نے آ کے کام کرنا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ یہی اگلا پروسیس ہو سکتا ہے، یا کچھ اور سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ علی یاسر ہیں، کہتے ہیں کہ سر کیا اس وقت فیملی کو یونان بلا سکتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ فیملی کو یونان بلانے کے لیے کوشش کاوش کی جا سکتی ہے، تھوڑی سی اس میں لچک نظر آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی فیملیز کو یونان لانا آسان کام نہیں ہے، اور بہت ہی اس میں رکاوٹیں موجود ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ نبیل رضا ہیں، آگے سوال ہے، کہتے ہیں کہ سر میرے ماموں اس وقت یونان میں ہیں، وہ مجھے یونان کا ویزا کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے آپ کے ماموں یونان میں ہیں تو وہ ویزا کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ویزا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ گریک کسی زمیندار کے پاس کام کر رہے ہیں، اگر اس علاقہ میں مزدور چاہیے، جیسے کہ کریتی میں ابھی مزدور چاہیے، اسکالا لاکونیا میں مزدور چاہیے، لیکن کئی علاقوں میں وہ انہوں نے عارضی طور پر اپلیکیشنز بند کر دی، تو صرف اور صرف زمیندار سے متعلق بھیڑ بکری گائے بھینس اس طرح کے فارمز وغیرہ کے متعلق، تھرموکیپیا جو شیڈ فارمز ہوتے ہیں اس کے متعلق وہ مالکان جب مزدور کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس وقت اگر منظور ہو جائے تو پھر اس کو ویزا کہتے ہیں، تو یہی طریقہ کار ہے۔ اچھا جی حامد شاہ صاحب ہیں، آگے سوال لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے ایک ویڈیو میں ایک وکیل کا نمبر دیا تھا، وہ مجھے نمبر دوبارہ دے دیں، میں نے زمیندار ویزا کی معلومات کرنی ہے۔ اچھا میرے شہزادے وکیلوں کے نمبر اس لیے میں نہیں دیتا کیونکہ اگر نمبر میں دیتا ہوں تو وہ صرف فری معلومات کے لیے ہوتا ہے، کسی وکیل سے آپ نے لین دین کرنا ہے تو اس کا خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگر قابل اعتبار ہے آپ کا یا آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے فیصلے اپنی بنیاد پر اس سے بات کرنی ہے۔
زمیندار آپ کا اگر بات کرنا چاہیں تو دوبارہ نمبر نوٹ فرما لیجئے. یوانیس سیادیمس نام ہے وکیل کا جو اس زمیندارے کے حوالے سے آپ کو معلومات ڈیٹیل کر سکتا ہے. اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہیں یا اس سے کچھ بھی آپ ہیلپ لینا چاہیں قانونی مدد تو وہ آپ کی کر سکتا ہے. اس کا نمبر 6977011514 ہے. پنجابی نمبر ہے 6977011514. ٹھیک ہے جناب, یہ نمبر ہے, اب آپ نوٹ فرما لیجئے. علی باجوہ آگے ہے. علی باجوہ J.Aslam پر لکھتے ہیں کہ سر 7 سال ثبوت پر سم کے کتنے ثبوت چل سکتے ہیں؟ اچھا باجوہ صاحب, ایسا ہے کہ ثبوت ہر سال کا, یعنی کہ فار ایگزامپل 2015 میں آپ کی سم نکلی تو وہ صرف اس سال کا ثبوت مانا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں نا 2015 میں میں نے سم لی, 16 بھی 17 بھی 18 بھی 19 بھی 20 21 22 بھی اس میں شامل ہے, تو وہ صرف ایک سال کا ثبوت اس کو گنتے ہیں. دوسرے سال کا دوسری کسی چیز کا ثبوت, تیسرے سال کا تیسری کسی اور چیز کا ثبوت. اس طرح ہر سال کا ثبوت قانون طلب کرتا ہے اور اس کو پھر لیگل امیگریشن کا راستہ دیتا ہے. اچھا جی, جمشید صاحب J.Aslam پر لکھتے ہیں کہ سر میری دستاویز میں 1 سال گزر گیا ہے, میں فرانس میں ہوں, میں یونان آنا چاہتا ہوں, میرا پاسپورٹ 4 سال کے لیے کارآمد ہے, مجھے بہت مسائل ہیں, افغانستان میں ہوں, اپنے کاغذات کی تجدید کروانا چاہتا ہوں. اچھا جمشید صاحب نے لکھا نہیں ہے کہ لیگل ہے یا نہیں. اچھا فرانس میں ہے, یونان آنا چاہتا ہوں, میرا پاسپورٹ 4 سال کے لیے کارآمد ہے, بہت مسائل. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جمشید صاحب آسان فرمائے. اگر تو آپ کاغذات کی تجدید کروانا چاہتا ہوں, یہاں آ گیا جی سوال آپ کا, یعنی کہ آپ کے پاس لیگل کاغذات موجود ہیں, ساتھ بسم اللہ آپ تشریف لائیں. آپ اگر آپ کے کاغذات ویلڈ ہیں تو پھر تو ان کی تجدید انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر بڑی مدت پہلے وہ ختم ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو پہلے یہ چاہیے کہ کسی وکیل سے رجوع کریں, قانون دان آپ کے پیپرز کو چیک کرے, یونانی قانون کو چیک کرے اور پھر آپ کو بتائے کہ کیا اس میں یونانی قانون کو راستہ دیتا ہے یا نہیں. ساجد علی صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ سر مجھے آپ کی مدد چاہیے. ساجد صاحب آپ سوال کرتے تو میں آپ کی رہنمائی کرتا, میں حاضر ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. جو کچھ میرے بس میں ہے, جو کچھ میری سانسوں سے, جو کچھ میری رہنمائی سے ہو سکتا ہے اسی کے لیے کام کرتا ہوں. آپ مجھے بتا دیتے, میں جناب حاضر جو ہوں, تو اس طرح پھر میں آپ کی مدد کرتا بصد خوشی. اچھا آگے سوال آ گیا ہے, FRC سیٹ کرتے وقت گریس امبیسی میں انٹرویو میں کیا سوال پوچھتے ہیں؟ اچھا ٹیسٹ کرتے وقت, اچھا شہزادے FRC کو ٹیسٹ کرتے وقت انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ فار ایگزامپل آپ ایک فیملی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, انہوں نے وہ ریکارڈ ہی دیکھنا ہے نا, یعنی کہ ریکارڈ کیا ہے. اچھا اس میں ایک سوال برتھ سرٹیفکیٹ یا FRC کا یہ ضرور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں اٹیسٹ کروانا ہے, کس لیے آپ اس کو اٹیسٹ کرائیں. تو اس صورت میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ بھائی یونانی ایک مالک یا یہ وجہ یا وہ وجہ, یا آپ یہاں موجود ہیں. جیسے 2 قسم کے میری نظر میں آ رہے ہیں, 3 قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو نئے افراد ہیں, تو نئے افراد کی اٹیسٹیشن, جو نئے مالکان ویزا بھیج رہے ہیں زمیندارے کا, ان کے حوالے سے وہ جواب ان کا یہ ہے کہ جی میرا فلاں مالک اس نے ویزا بھیجا ہے, اس کے آپ ایپلیکیشن کی یا اس کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی ان کو دیں گے کہ یہ وہ مالک ہے, آنر ہے جس نے ویزا بھیجا ہے, اس لیے میں یہ FRC اور برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروا رہا ہوں. اگر کوئی پرانا بچہ ہے, فار ایگزامپل بڑے سارے پرانے لوگ یا چھوٹے بچے اپنی نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں, تو اس نیشنلٹی کے لیے بھی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹ کروایا جاتا ہے, یا FRC یا نکاح نامہ.
تو اس صورت میں یہی آپ نے بتانا ہے کہ کس وجہ سے آپ کروا رہے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا۔ اپنا پنجاب کے نام لکھتے ہیں جے ڈاٹ اسلم پر۔ اپنا پنجاب والے شہزادے سر، مالک اور مزدور کا ویزا کب اوپن ہو رہا ہے؟ اچھا جی، یہ ویزا شہزادے کافی دیر سے اوپن ہے، اور اس کی جو نیا قانون فار ایگزامپل آتا ہے، جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے ابھی اکتوبر کے آخر میں نومبر میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں موجود جو لوگ ہیں ان کا مالک مزدور کا جو 5 سال کا ویزا ہے اس کا بھی راستہ ہموار ہو جائے گا۔ بڑی واضح امید اور امکان موجود ہے۔ سلمان صاحب جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں، سر میرے پاس کرونا ویکسین پر نکلوایا گیا پام کا ہے، لیکن اب میرے پاس اسائلم پر پائپا ہے، اب میں اینسیما کس پر لگواؤں؟ اچھا شہزادے، آپ اینسیما پائپا پر ہی لگوائیں، کیونکہ وہ جو عارضی پام کا تھا وہ صرف ویکسین کے لیے تھا، تو آپ پائپا پر ہی اینسیما اپنا لگوائیں۔ عمیر ہیں جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر میں نے برتھ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کروا لیا ہے، میرے والد صاحب 23 سال سے یونان میں ہیں، لیکن میں یونان کا ویزا کیسے لے سکتا ہوں؟ میرے شہزادے عمیر، آپ ویزا اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے والد گرامی زمینداری کا کام کرتے ہیں یا کسی آنے والے دنوں میں اکتوبر نومبر دسمبر میں اگر کوئی ایسا قانون آ جاتا ہے جس کی توقع ہے کہ ریسٹورنٹ والے، سیزنل ورکر والے، ٹورزم والے، وہ ان کو افراد چاہیے اور ان کے لیے مزدور بلوائے جا سکیں گے، تو اس طرح جب آپ کے والد گرامی ان سے رابطہ کریں گے، اگر قانون نے راستہ دیا تو وہ ان سے مل کر مالک اور مزدور کی بنیاد پر یہ کام امکان ہے کر لیں گے۔ راشد علی صاحب جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر سیزنل ویزے پر دوسرے شینگن ممالک میں جا سکتے ہیں؟ شہزادے، اب یہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ یونان میں کام کرنے کے لیے آپ کو ویزا دیا جائے گا۔ اب بعد میں یہ ہے کہ اگر تو وہ شینگن ویزا لگاتے ہیں تو یقیناً شینگن ممالک پر سفر کیا جا سکے گا، اور اگر ویزے کی کوئی خاص قسم ہو تو اس پر پھر سفر نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بعد کے معاملات ہیں، بعد میں یہ سامنے آئیں گے، ابھی اس کا وضاحت نہیں کی گئی۔ جاوید اختر جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں، سر آپ نے جو 1,00,000 ویکینسیاں بتائی ہیں، یہ بندے ان نوکریوں کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ 1,74,000 یونانی وزارت محنت نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں ٹورزم میں، زمینداری میں اور مختلف شعبوں میں اتنے لوگ چاہیے۔ تو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک تو جو یہاں یونان میں لوگ ہیں وہ عائد، ان کا ایک بے روزگاری کے اندراج کا ادارہ ہے، وہاں اندراج کراتے ہیں اور وہ پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے ایک زمیندار مالک جو ہے وہ اپلیکیشن کرتا ہے، اور وہ اپلیکیشن کرنے کے بعد منظوری کے بعد اس کے ملک میں اس کے سفارتخانے بھیجتا ہے، اور اس طرح پھر ان کا ویزا لگتا ہے اور وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ایمان بٹ صاحب جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ انکل پلیز دعا کریں کہ میرے خاوند کے پیپرز بن جائیں، میرے نکاح کو 4 سال ہو گئے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے خلا لے لینی ہے، لیکن میں علیحدگی نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم میرے بچے آپ کی جوڑی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، میں بھی دعائیں کرتا ہوں۔ اور اب بڑا قوی امکان ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کہ آنے والے نومبر دسمبر میں یونانی قانون میں یہ بڑی گنجائش راستہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے چاہا نومبر دسمبر میں قانون ایسا آئے گا جس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھی کے بھی پیپر بن جائیں گے۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہماری اس بیٹی کے درد کو حل اور خوشی عطا فرما۔
अच्छा जी, ताशिफ जाट साहब है माशाल्लाह। ताशिफ जाट साहब रेगुलर लिखारियों में आ गए हैं, पिछले कई हफ्तों से लिखते जा रहे हैं माशाल्लाह। ताशिफ साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। और जी आनु ताशिफ साहब कहते हैं कोई भी स्पॉन्सर वीज़ा यूनान के लिए अप्लाई करता है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? स्पॉन्सर पेपर पर डेट और टाइम मेंशन होना है। अच्छा, ऐसा है कि ताशिफ जाट साहब पेपर्स क्या चाहिए? पेपर्स तो सिर्फ 3 हैं। एक पासपोर्ट है, एक बर्थ सर्टिफिकेट है और एक फैमिली सर्टिफिकेट। बुनियादी तौर पर ये 3 पेपर्स आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, इसमें आपने स्पॉन्सर पर डेट और टाइम मेंशन होता है। अच्छा, स्पॉन्सर से नहीं ये यहाँ यूनान का काम चलता। यूनान का काम तरीक़ाकार इस तरह चलता है कि पहले यूनानी किसी ज़मींदार या जिसको ये राह दिया है कानून ने, वो एप्लीकेशन करता है और उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाने की सूरत में वो फिर मुतल्लिका एम्बेसी को भेजता है, उससे फिर वीज़ा लगता है और वो बंदा फिर आ सकता है। सरफराज साहब हैं, सरफराज साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सरफराज कहते हैं कि मेरा अफीमी आम का निकल गया है, मैं सर्विस स्टेशन पर काम करता हूं, तो मेरे मालिक मुझे कौन से पेपर्स लेकर दे सकता है? अच्छा, अफीमी आम का आपका निकल आया है तो सरफराज शहजादे, इसका मतलब है कि आपने अफीमी आम का बग़ैर लीगल पेपर्स के निकलवा लिया है। मुझे ऐसे लगता है, अब आपने बताया नहीं ना इसमें। तो मेरे शहजादे गुजारिश ये है कि अभी इस वक्त मालिक आपके लिए शायद कुछ ना कर सके, लेकिन नवंबर दिसंबर में जब इसका इम्कान आ जाएगा, बिल पास हो जाएगा कि यहाँ मज़दूरों में कौन कौन सा महकमा, कौन कौन सा दुकानदार, कौन कौन सा बिजनेसमैन आपने मज़दूर ले सकता है, तो उस वक्त होगा कि आप अपने मालिक से जुड़े रहने का फ़ायदा उठा सकें। पासपोर्ट अपना वैलिड रखें और बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड करवा के तैयार रखें। तवक्को है कि अल्लाह ने कोई रास्ता पैदा कर देना है। अफीमी आम का जो आपका निकला है वो अगर तो दुरुस्त तरीके से निकला है तो अच्छी बात है, अगर किसी ने 2 नंबर पेपर लगा के रखा है तो फिर वो एक मसला है। नवीद अली आगे हैं, नवीद अली साहब को खुश आमदीद। नवीद अली साहब कहते हैं कि 5 साल वाला कानून आने की कोई उम्मीद है? नवीद अली, मैंने शहजादे 5 साल के कानून की वजाहत ये की है कि हुकूमत यूनान ने जो मालिक और मज़दूर का बांग्लादेश के वर्कर्स के लिए कानून डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, बनाया है, उसमें वो कहते हैं कि जो मालिक और मज़दूर का आपस में मुआहदा होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल के सबूत पर पेपर मिलने वाला कोई कानून ना मैंने पढ़ा है, ना ही इसकी कोई बाज़गश्त सुनी है। अभी अगर कोई बात कर रहा है तो वो खला में बात है, हवा में बात है, अमल में हकीकत में कोई उसकी सूरत नहीं। 7 साल वाला कानून है और सिर्फ अभी वही है। अली आगे हैं, अली कहते हैं कि सर रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो जाए, 7 साल वाला दोबारा 7 साल वाले पेपर्स जमा करवा सकता है? अच्छा शहजादे, इसमें ऐसा है कि क्यों वो कैंसिल हुआ, क्या वजूहात थी, क्या पेपर्स सबूत तस्लीम नहीं किए गए? अगर तो तस्लीम नहीं किए गए तो कोई मसला नहीं, 7 साल के सबूत पूरे हो गए, आप जमा करा दें। इसमें बड़े सारे मुख्तलिफ मामलात हैं, तो ज़्यादा बेहतर और बरतर अली शहजादे ये है कि आप किसी वकील से रजू करें। आप पर्सनल फ़ाइल के एक एक चीज़ को वो जब देखेगा तो फिर वो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा वाज़ेह रास्ते पर लेकर चलेगा और इंशाल्लाह अगर जमा हो सकते हुए तो फिर वो आपके करार गिरेगा। अगर सबूत इस काबिल ना थे कि वो तस्लीम ना किए जाते हों तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। अगर 2 नंबर सबूत थे, अदालत में उन्होंने भेज दिया कि भाई आपने ये क्राइम किया, जुर्म किया, तो फिर अदालत पहले क्लियर कराना ज़रूरी है। अच्छा जी, उल्फत नवाज़ साहब हैं, उल्फत नवाज़ साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद। कहते हैं कि मेरा शेंगन ओपन वर्क वीज़ा
ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से अप्रूव हुआ है। 4 माह हो गए हैं, मेरा वकील अभी तक कुछ नहीं बता रहा, रहनुमाई करें। अच्छा, ये अपना उल्फत साहब, ऐसा है कि अगर आपका वीज़ा क्लियर हो चुका है, चाहे वो जैसे भी है, तो वो ये जान लीजिए कि आप इत्मीनान रखें। वकील ने तो शहज़ादे उस वक्त ही बताना है ना जब ग्रीक एम्बेसी जो है वो करेगी वजाहत। तो बराए मेहरबानी ये नोट फरमा लें, अगस्त में छुट्टियां होती हैं, एकदम यूनान की एम्बेसी को बहुत ज़्यादा वर्कर्स का काम करना पड़ गया, और जिसकी वजह से उनका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से दरमियान में अगस्त की छुट्टियां आ जाने की वजह से ये मामला दरपेश मुमकिन हो सकता है। आप फ़िक्र ना करें, टेंशन ना लें, और अगर वीज़ा जारी हो चुका है तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, सवालात और भी हैं जी। अच्छा, इस पर भी सवालात हैं? नहीं, इस पर नहीं। अच्छा, ये कुछ मज़ीद सवालात हैं तो मैं देखता हूँ जी। मैंने समझा था कि ये, तो आप बराए मेहरबानी सब्र से इंतज़ार करें और अल्लाह ने चाहा तो वीज़ा मिल जाएगा। मियाँ अब्दुल मलिक साहब हैं, अब्दुल मलिक या मलिक, खुश आमदीद मियाँ साहब। मियाँ साहब कहते हैं शायद 5 साल का कानून पास हो गया है। मियाँ साहब नहीं, 5 साल का कोई कानून पास नहीं हुआ। 5 साल का मालिक और मज़दूर का वर्क परमिट आदिया पारामोनी होगा। जो कानून बांग्लादेश के लिए क्लियर किया गया उसकी वजाहत है। 5 साल के सबूत पर कोई कानून सामने नहीं आया। सलमान हुसैन हैं, बॉर्डर पर हूँ, बहुत जलील कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप की मुश्किल को आसान करे मेरे बच्चे। बॉर्डर्स तो फिर शहजादों इसी तरह ही होते हैं ना कि सारी सरहदें, सारे बॉर्डर्स अब ये मसाइल बन गए हैं बड़े। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे और मेरे वतन में मालिक करीम अच्छे नेक बख्त लोग आएँ जो आप जैसे फूलों को बिखरने से बचा लें। हकीकत है, कौन छोड़ता है अपना घर, कौन छोड़ता है अपने माँ बाप, कौन छोड़ता है अपने फूलों जैसे बच्चे। लेकिन ये सब इसलिए होता है कि हाकिम वक़्त, सफ़ीर, वज़ीर, अफसर, मुहाफ़िज़, निगहबान, वो इतनी रिश्वत में जैसे नशई नशे में बद मस्त हो जाता है ना, उसे कोई हाल नहीं रहता। वो मज़े में हैं और बच्चे मेरे वतन के खजल ख्वार हो रहे हैं। मेरे बच्चों, आप हकीकतन अब मैं क्या कहूँ, वो वैसे कहते हैं उनको मुँह का हाल नहीं संवरता जिनको अपने हाल पर रहम नहीं आता। एक वैसे फ़िक्र है, जर्नल नॉर्मल सी बात है, एक महल्ले का बदमाश को गुंडा बदमाशी करता है, आप भी भाग गए, दूसरा भी भाग गया, तीसरा भी भाग गया, क्या बदमाश बदमाशी रोक देगा? वैसे आपस की बात है मेरे बच्चों, बदमाश तो और चौड़ा हो जाता है, वो तो ज़िल्लत और रसवाई की इंतहा पर पहुंच जाता है। वो कहता है मैं, जब तक उसका हाथ पकड़ के मोड़ ना दिया जाए, तोड़ ना दिया जाए, उसके बूथे की तरफ ना उसके बकवास कर दिए जाएं, वो बाज नहीं आता मेरे बच्चों। ये एक हकीकत है। अगर हाकिम उसने समझ लिया है कि ये मेरे बाप की जागीर है, गुलछड़े उड़ाते हैं। अब इस्लामाबाद में वो एक फंक्शन हुआ यौम आज़ादी का, तो एक किसी बंदे ने लिखा है, लिखने वाले भी ऐसे ही, लिखाने वाले भी ऐसे ही, करने वाले भी ऐसे ही, तो लिखा कि 1 अरब रुपए जो हैं उस पर खर्च हुए वज़ीर आज़म साहब ने जो किए। वज़ीर आज़म साहब का क्या करें, किसी सफारत खाने का क्या करें, सफ़ीरों का क्या करें, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो एक चपड़ासी रिश्वत लेता है तो उसको बंदा कहे ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वो कहना जा 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 के वज़ीर आज़म नूं दस लगे है, रिश्वत देनी है तो दे, नहीं तो जा, नहीं वो काम करता। यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस मुल्क का कोई इदारा काम कर रहा हो, कोई फ़र्द किसी को किसी का डर हो, वो कहना जा 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 के जिन्हों दस नहीं दस।
تو اس صورت میں حقیقتاً جب تک ہم اپنے وطن سے بھاگتے رہیں گے ظلم جبر بدماشی گنڈا گردی جاری رہے گی۔ جب ہم طے کر لیں کہ ہم نے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے اور مظلوم اکٹھے ہو جائیں، میرے بچوں سب سے بڑی طاقت کا نام ہے عام فرد، عوام الناس۔ یہ آپ کے ساتھ پڑوس والے ملک میں فوج چڑھ گئی تھی ٹینکوں کے ساتھ، یہ ٹینک، گولے بارود، بمب، ایٹم بمب، اس سے بھی بڑی طاقت کا نام ہے عوام الناس۔ لیکن اگر کوئی یقین کر لے تو ہاں جی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو کہ یقین نہ پیدا ہو تو زنجیر نہیں کٹتی۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ ایٹم بمب سے زیادہ، گولے بارود، ٹینک، گولی، ہر چیز سے زیادہ طاقت عوام الناس میں ہوتی ہے۔ لیکن جب عوام الناس بدماشی کو تسلیم کر لے تو پھر اس میں کوئی طاقت نہیں۔ تسلیم کر لے، وہ ریچھ کا میں کہہ رہا تھا نتھلی ڈلوا لے، نتھ پا لیے تو ریچھ نچدا ہے۔ تو وہ فوج نے جناب ٹینک چڑھا دیے، کیا ہوا؟ لوگوں نے مرنے کی تیاری کر لی۔ وہ کہتے ہیں جس کو مرنا نہیں آتا اس کو تو جینا آتا ہی نہیں۔ لوگ مرنے کے لیے نکل پڑے نا، ٹینکوں کے نیچے چلے گئے، اوپر چلے گئے، چڑھ گئے۔ تو جنہوں نے بدماشی کرنی تھی، جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ تیس نیس کر دیں گے، ہر جگہ ہمارے ٹینک کھڑے ہو جائیں گے، گولی بارود گولا کھڑا ہو جائے گا، 10 20 30 50 100 بندے مار دیے، لیکن وہ رک گئے۔ یعنی کہ آپ گارنٹی اور ضمانت لے لیں کہ 22 کروڑ نہیں، صرف 5 کروڑ، چوتھا حصہ جس دن غیرت ایمانی سے فیصلہ کر لیں گے کہ اس ظلم اور بدماشی کے، رشوت کے نشئی سسٹم کو اکھاڑ کر گندے نالے میں پھینکنا اسی دن ہوگا، دوسرا دن نہیں ضرورت، دوسرے دن کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ سارے راضی ہوں گے تو پھر یہ کئی دہائیوں سے جاری ہیں، آگے پتہ نہیں کئی دہائیاں اور جاری رہیں گے۔ تو یہ آپ کی مرضی سے ہے، یہ مت شکوہ کریں کہ وہ جی رشوت کو نہیں، تو وہ جی کوئی سنتا نہیں، وہ جی۔ جب آپ سارے راضی ہیں ان پر، بدماشوں کے سامنے آپ راضی ہیں، تو پھر بدماش بدماشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اچھا جی، آگے فاروق صاحب ہیں۔ فاروق صاحب کہتے ہیں پاکستان سے ویزا کیسے، کیا چاہیے اور سارے پیپر ادھر سے اٹیسٹ کروانے ہیں؟ اچھا شہزادے، پاکستان سے ویزا تو ادھر سے نکلے گا، تو ادھر سے کوئی زمیندار آپ کا عزیز، آپ کا گاؤں والا کرے گا تو وہ پھر ویزا گریک ایمبیسی میں جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ان کا طریقہ کار ہے ای میل کے ذریعے، فون میل، فون تو خیر آج کل نہیں چلتا، میل کے ذریعے ٹائم اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ بنیادی طور پر 3 پیپر ہیں، پاسپورٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ، یہ 3 بنیادی پیپر ہیں۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ یہاں یونان سے کسی فرد نے آپ کا وہ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ علی مدثر ہیں، علی مدثر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آرگوش سے، سر آزادی مبارک۔ علی مدثر میرے شہزادے آپ کو بھی مبارک۔ ابھی تو ہماری ویسے سچ یہ ہے، ابھی تو ہماری آزادی کے اوپر جناب یہ چوکڑا مار کے بیٹھے ہوئے، وہ کالے، وہ گورے انگریز تو چلے گئے، کالے انگریز پوری اوپر نا آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ 25واں آزادی میلہ تھا، اور کبھی اس آزادی میلہ میں حکومت پاکستان، سفارت خانہ پاکستان، سفیر صاحب یا کسی کا ایک پائی، ایک سینٹ، ایک فکرے کا دخل نہیں ہوتا، اور ہم عوام الناس ملتے ہیں، مزدور ملتے ہیں، رزق حلال کھانے والے ملتے ہیں، خون اور پسینہ بہانے والے ملتے ہیں، اور ہم سب ہزاروں کی تعداد میں مل کر اللہ کے فضل سے اپنے وطن کی آزادی کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ سبق یاد رہے۔ سبق کیا ہے؟ کہ وہ خطہ اسلام کے لیے لیا گیا، رشوت کے لیے نہیں۔ تو یہ دونوں کام کرنے ہیں تکمیل پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا دل غفور صاحب، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ دل غفور صاحب بھی آ گئے۔ آپ تو جناب ہمارے مہمان خصوصی تھے، کدھر رہ گئے تھے؟ حیدر علی، راجہ خضر، آزادی میلہ کا
ان کامیاب انعقاد پر صدر صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک پیش کریں. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. آپ کو بھی مبارکباد. حقیقتاً یہ قابل صد مبارکباد کی بات ہے کہ ایک طرف رکاوٹیں ڈالنے والے، ایک طرف بیچارے وہ بچے. ایک بچہ وہ میں دیکھ رہا تھا، کسی بندے نے بتایا، میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہ مختلف بچے، مجھے یقین کرے رحم آتا ہے ان پہ، بچوں پہ. میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جوید صاحب وہ تکو کی کردہ پہ او تکو کی. میں کہ یار آرام سے امن سے بات کیا کرو. کہتے ہیں او فضول یوں کردے نے تے تسی جناب انہاں واسطے دعاواں کردے پہ ہوندے ہو. میں کہا یار ان بچوں بچاروں کو کون سی مجبوریاں ہیں، کس نے ان کی گردن پہ گوڈا رکھا ہوا ہے، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے، کیوں یہ بیچارے کر رہے ہیں، وہ بیچارے جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے. تو وہ بچہ ایک یہاں پیرستری میں رہتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھیں جی آزادی میلہ کا آپ مبارکیں دے رہے ہیں، وہ اس کی شکایت بھی تو سن لینا جناب. آپ کی مبارکیں قبول، آپ کو بھی مبارکیں، ہر ایمان والے کو مبارک، اور ہر وسوسے والے کو، بے یقینے کو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بیچارے کو بھی یقین عطا فرما، یا اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرما، یا اللہ اس کے دل میں بھی وسعت عطا فرما کہ وہ دیکھ سکے کہ جب یقین والے، ایمان والے، اشعار والے، قربانی والے، جذبوں والے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کسی چیز کی کمی رہتی نہیں. تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھیں جی امونیا بازار سے تاجروں سے سارے پیسے لے کے تو کھا گئے ہیں. دعا کرتا ہوں مالک کریم سے اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو دور فرمائے. تو امونیا سے اور جتنے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، ہاں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جہاں جاتا ہوں، جس کو جو کہتا ہوں، بڑے فخر سے وہ سوچ شکر کر کے جوید صاحب یہ لے، میں حاضر، میرا مال حاضر، میری جہاں ڈیوٹی ہے میں حاضر ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. جب جاوید جاتا ہے تو لوگ منہ موڑ کے بھاگ نہیں جاتے، کہتے ہیں حاضر ہوں میں، میرے لائق جو حکم ہے حاضر ہوں. تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. میرے بچوں، آپ جیسے سخی قوموں کا فخر اور سرمایہ ہوتے ہیں. اور میرا وہ بیچارہ سڑیل بچہ، وہ کہتے ہیں محنت کر حسد نہ کر. حسد کرنے سے میرے بچوں دل جلتا ہے. آپ نے آپ کو ذلیل نہ کریں، بیست نہ کریں، دل کو نہ جلائیں. آئیں دیکھیں کہ یہاں میں نے فار ایگزامپل 1010 یورو اکٹھے کیے ہیں. میرے پاس ایک ایک پائی کا حساب لکھا ہے. 1010 یورو میں نے اکٹھے کیے ہیں. اور آزادی میلہ پر اگر آپ اس کے اخراجات کی لاگت چیک کریں تو پورے یونان سے وہ شیر، وہ شہزادے جو موٹر سائیکلوں سے ماراتھونا سے لے کر یہاں آئے ہیں، جو کورنتھوں سے یہاں آئے ہیں، جو بسوں کے قافلے پر آئے ہیں، جو کاروں کے قافلے پر آئے ہیں، صرف ان کا خرچہ 10,000 یورو سے زائد ہے. میں نے اور میرے ان اشعار اور قربانی کے پیکرز ساتھیوں نے پورے یونان میں جو دعوت دی ہے، اس سے زیادہ تو اس کا خرچہ آ جاتا ہے اس پیٹرول کا. میرے بچوں، یہ جلنا چھوڑو، یہ حسد چھوڑو، یقینہ چھوڑو. آؤ دیکھو کہ جوش اور ایمان سے لاکھوں سے، کروڑوں سے، اربوں سے جو نہیں ہوتے، وہ کام جذبے اور جنون سے ہوتے ہیں. اور مجھ جیسے شخص سے اگر آپ یا کوئی یہ وہم بھی کرے، اس سے شک بھی گزرے، تو میرے بچوں میں نے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے، میں وہ سخی ہوں جس نے مال نہیں، دولت نہیں، اپنی ہر چیز، اپنی جوانی امت مسلمان کے لیے لگا دی، اپنا خون، اپنا گوشت لگا دیا، اپنی ہر چیز. اور میرے بچوں جو اربوں خربوں کو ٹھڈا مارنا بھی گوارا نہ کرتا ہو، وہ یہ کچھ عقل کی بات ہے. میں اگر مال کماؤں، پیسے کماؤں، دولت کماؤں، کیا میں 1,000، 2,000، 3,000، 5,000 یورو ہر ماہ نہیں کما سکتا؟ کیا یہ 500 یورو جو ہیں، وہ میرے بچوں تھوڑی سی تو عقل دانائی کر لیا کرو. اتنا سڑنا جلنا اچھا نہیں ہوتا. اتنے سڑنے سے بیمار ہو جائیں گے. مجھے آپ کی فکر ہے بڑی. تو بیمار نہ ہوں، نہ جلیں، نہ جلائیں. آئیں
میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ گر سکھاتا ہوں، اور آپ تو میں نے آپ دل چاہے تو اگلے دنوں میں اور جڑنا سڑنا شروع ہو جائیں لوگ یا اللہ سے۔ وہ بڑے سارے ساتھی پوچھتے ہیں جاوید آپ وہ آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، سڑتے ہیں جلتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ میں ان کا شہزاد و شیرو، اب ایک بچہ جو ہے الزام لگا رہا ہے، ایک بچہ جو ہے بہتان لگا رہا ہے، ایک بچہ بیچارہ بڑی محنت کر کے کہانی کاٹ رہا ہے، تو جب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان بچوں کو ہدایت اور پاکی کا رستہ نصیب کر، تو کسی بھی بد دعا سے یہ برتر والا اس لیے ہے، ایک تو میرے آقا کی سنت ہے، اور دوسرا آپ سچ سے ناپ تول کر یہ بتائیں کہ کیا اگر کسی بندے کو ہدایت سوجھ بوجھ ایمان میسر ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح نہیں جنون سے دوڑنا شروع کر دے گا؟ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ہم کسی کے لیے بد دعا کیوں کریں؟ اس لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر ان کو سمجھ آ گئی تو پھر علی علی کے نعرے لگاتے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ کرتے پڑھتے، وہ تو دیوانوں کی طرح پاکستان کمیونٹی کا ورکر بن جائے گا۔ تو یہ بات ہے، اس لیے دعائی بہتر اور برتر ہے۔ اچھا جی ادھر چلتے ہیں، یہ طرف سے ذرا لمبے ہو جاتے ہیں۔ عدیل غفور صاحب اور ساتھیوں کا شکریہ، بڑی مہربانی۔ افضال رحمانی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا سوال لکھتے ہیں کہ میرے پاس اگلے مہینے سائپرس جا رہا ہے میرا پاس، بہرحال آگے دیکھتے ہیں، مجھے کام کے لیے، اور وہ مجھے کس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ میرا پاس اگلے، اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی لفظ مس ہے۔ تو افضال رحمانی صاحب اگر تو آپ کے پاس پیپر ہیں بھائی باس، اچھا BOSS، میں نے کہا پاس لکھا ہوا ہے۔ اچھا شہزادے اگر آپ کے پاس پیپر ہیں، وہ آپ کو سائپرس لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو لے جا سکتا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اگر ضرورت ویزے کی پڑی تو وہ سائپرس ایمبیسی سے ویزا لے لے گا، تو اگر آپ کے پاس لیگل پیپر ہیں تو وہ لیگل پیپرز پر آپ کو سفر کرا لے گا، لیکن اگر آپ کے پاس لیگل پیپرز نہیں تو پھر واقعہ ہی یہ ایک مسئلہ ہے، اور سفر کا تعین صرف لیگل پیپر سے ہوتا ہے۔ صلاح الدین اچکزئی تشریف لائے ہیں، لکھتے ہیں کہ سر آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ بڑی مہربانی جناب، بہت زیادہ شکریہ سر۔ اپنا واٹس ایپ صلاح الدین صاحب آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائیں عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گوں۔ اس فون میں نا اصل میں واٹس ایپ نہیں ہوتا، اور واٹس ایپ یا ایمو یا وائبر وغیرہ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ میں یونان میں ذمہ دار ہونے کی وجہ سے حقیقتاً ایک رضاکار 10,000 20,000 50,000 افراد کے جب فون سنتا ہے نا تو پھر وہ واٹس ایپ یا دوسرے نہیں لے سکتا، تو یہاں آنے والے فون بھی بہت سارے مس ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں کے فون سنوں جن کے لیے میں ذمہ دار ہوں، تو اس وجہ سے معذرت میری قبول کریں، اور یہاں سوال اگر آپ لکھ دیتے تو میں آپ کا جواب دیتا۔ آپ کی دعاؤں محبتوں کا شکریہ جناب۔ فیصل ملک صاحب ہیں، اور خوش آمدید جناب۔ جو آن لائن سفید کارڈ کے لیے ٹائم مل رہا ہے، اس پر پولیس پکڑ سکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت کریں۔ اور زمیندارہ عادیہ ارگاسیہ 6 ماہ مکمل بند کر دیا گیا ہے یا دوبارہ آئے گا؟ جس بندے تھے اب ختم ہو رہے ہیں، اب کیا قانون ہے؟ اچھا فیصل ملک صاحب، جو آن لائن آپ کو مل رہا ہے نا اسائلم کا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس پر چکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اس کو آپ نہ اسائلم سمجھیں اور نہ یادیہ پرامونی، بچ بچا کے رہیں۔ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہوشیار رہنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ عادیہ ارگاسیہ کے علاقوں میں بند ہو چکا ہے، پھر کھل جاتا ہے۔ یہ حکومت کا ایک نیشنل جو ایک ان کا سرکل ہے، اس میں جیسے جیسے ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے وہ نئے ویزے جاری کرتے ہیں، نئے عادیہ ارگاسیہ، نئے علاقے، تو امید ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دوبارہ عادیہ ارگاسیہ بڑے سارے علاقوں میں جاری ہوا ہے، اور آپ کے علاقے میں بھی جاری ہو جائے گا۔ عادیہ ارگاسیہ جاری ہو تو یہ بہتر ہے تا وقتے کے نومبر دسمبر جب وہ کو قانون آ جائے۔ اچھا جی، اختر دیوان آئے ہیں، خوش آمدید، لکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے،
لوگوں کے بڑے پیپرز پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے زمینوں کے لیے رینیول کے لیے دیا ہے، کیا آپ اس کا کوئی حل بتا سکتے ہیں؟ اچھا، رینیول کے لیے جو دیا ہے اس میں واقعی لوگوں کا کافی سارے میرا حل سوال مکمل ہو گئے، تو بڑی مہربانی، آپ نماز مغرب کا بھی وقت قریب ہے، ہو چکا ہے۔ تو رینیول کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی شکایات ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک اگست ہے، اگست میں جولائی 15 سے شروع ہو جاتا ہے عادیہ، اور یہ تقریباً 2 ماہ اس میں ایسے ہی بہت سستی سے کام ہوتا ہے۔ اس سے قبل یہ ہے کہ جیسے پیریفیریا پالینی اور مختلف پیریفیریاز میں ان کو جرمن یا دوسرے ممالک ان کا کمپیوٹر اپڈیٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کے لیے مختلف حوالوں سے ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کاموں میں بڑی سستی موجود ہے۔ یہ ایک بڑی شکایت ہے۔ بڑی دفعہ اس کی کوشش اور کاوش کی، جب حقیقت جانی تو ڈیٹا اپڈیٹ ہونا یورپ کے دوسرے ممالک کے پیچھے جیسے وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کرنا، اور یہ چھٹیاں اور مختلف معاملات کی وجہ سے، پہلے کرونا تھا، اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی، تو پھر جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو اس پہ کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی رستہ بن جائے گا۔ ابھی تاحال اس میں کافی سستی ہے، کافی رکاوٹ ہے۔ چھٹیوں کے بعد اس پر کوشش کاوش کریں گے، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، اور تب تک ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اب آخر میں پھر آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آزادی میلہ میں آنے والے ہزاروں مرد و زن، بچوں، چھوٹے بڑوں کا شکریہ، اور ہفتہ کو 20 تاریخ شام سے قبل سپہر 5 بجے ہمارے بچوں کے اور ان کی اساتذہ کے اعزاز میں تقسیم انعامات ڈنر ہے۔ بڑی آنر سے، بڑی محبت سے میرے بچوں آپ کے لیے کیا ہے۔ مخصوص نشستیں ہیں اور صرف مدعو کیے گئے افراد ہی تشریف لائیں گے، مائنڈ نہیں کرنا، وہ میلہ تو کھلا میلہ تھا نا۔ اب یہ جو ہے مخصوص ان بچوں کے لیے اور ان کے اساتذہ اکرام کے لیے جنہوں نے 2-3 ماہ میلے کے لیے محنتیں کی، تقاریر تیار کی، ٹیبلز کیے۔ تو ہفتہ کو 5 بجے آخر نون 61 آخر نون 61 جنجر گرل ریسٹورنٹ ہے، اس کا بڑا خوبصورت لان ہے، اس میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم اپنے بچوں کو تقسیم انعامات بھی کریں گے، ان کی خاطریں بھی کریں گے، آئس کریمیں بھی کھلائیں گے، سموسے پکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا، اب بڑا کچھ ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، ہر ذیلی کمیٹی سے صدر صاحب اور ایک یا جنرل سیکرٹری یا نائب صدر، یہ 2 افراد آئیں گے، اور ہم آپ کا منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ بھی، میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں معاف کرے اور اچھائیاں قبول بھی کرے اور اچھائیوں کی طاقت بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔